सर्दियों के रिमझिम वाले एक दिन, सर्दियों के रिमझिम वाले 10 जनवरी के एक दिन आपको अपने 22वें एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। ख्वाहिश है कि आप खुश रहें, कामयाबी आपके साथ हो और खुशी आपके साथ हो। आज के एपिसोड में बहुत सी चीज़ें करना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे ज़हन में हैं, लेकिन ज़हन फोकस नहीं कर पा रहा। कुछ यूनिवर्सिटी के दिन की बड़ी खूबसूरत यादें आ रही हैं, उनके ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन इसी तरह से चूँकि पिछला एपिसोड जो था एपिसोड 21वां, उसमें मैं अब ज़िक्र कर रहा था अपना जो मेरा टेन्योर एज़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ था। तो उस पर कुछ थोड़ी सी बात हुई थी, कुछ और बात करना चाह रहा था। तो चीज़ें कंफ्यूज सी लग रही हैं, हर चीज़ जो है वो काबू में नहीं आ रही, ज़हन इधर उधर कलाबाजियाँ खा रहा है। शायद कोई मौसम का असर है या कोई मेरी अपनी ज़हनी कैफियत को बहुत अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है। क्या कहा जा सकता है कि क्या महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ जो टेन्योर था मेरा, जो पहले मैंने बताया 96 से लेके 99 तक, बड़ा दिलचस्प था बहुत से मानों में, और बहुत सी चीज़ें मेरे सामने हुई, बहुत सी चीज़ें सिर्फ मेरे मुशाहदे में आई, मेरी याददाश्त में हैं, मेरे मुशाहदे में आई। कुछ चीज़ें थी जिनमें शायद मैं मौजूद भी था, बहुत सी चीज़ें थी जो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी मौजूदगी, आपके इर्द-गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं और आपको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो कुछ आपकी हमेशा पिछले एपिसोड में एक मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया, तो पहली दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए जो फर्स्ट एक कर्टसी कॉल होती है उसके लिए आए, तो उस वक़्त का थोड़ा-सा अहवाल आपको मैंने बताया था। वो उस वक़्त भी मैंने अपने जो कोलीग थे, जो मेरे साथी थे, दोस्त थे दफ़्तर के, उनके साथ मैंने उस वक़्त भी शेयर की ये चीज़ें, मेरी ऑब्ज़र्वेशन के, जी मुझे ये चीज़ें महसूस हुई हैं। तो अभी वो मेरी याददाश्त में थी, उनको मैंने ज़िक्र किया। और एक और छोटी-सी बात अभी मेरे ज़हन में आ गई चलते-चलते, कि जैसे उस वक़्त मीटिंग्स होती थी, प्राइम मिनिस्टर की मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स होती थी, तो हमारे ज़िम्मे तो उनकी मीडिया कवरेज थी। नॉर्मली ये है कि प्रेस सेक्रेटरी उन मीटिंग्स में बैठे थे, हम तो एज़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मीडिया टीम को, टीवी टीम को और उनको फ़ोटोग्राफ़र वगैरह को साथ लेके जाते थे, और इब्तदाई चंद मिनट कोई उसकी वीडियो कवरेज और कोई थोड़ी सा 2, 4, 6 जो भी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र को कोई शॉट मिल जाते थे तो वो उनको ले लेता था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ जाते थे, और नॉर्मली प्रेस सेक्रेटरी उन मीटिंग में बैठते थे, और फिर बाहर आके वो बाद में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन अफसर हो, मैं हूँ, मेरे 2 और कोलीग थे जो हम शिफ्टों में ड्यूटी किया करते थे। तो वो हमें आके ब्रीफ कर देते थे कि ये मीटिंग हुई है, इसमें ये चीज़ें हुई हैं, उसके हवाले से आप एक स्टोरी, एक प्रेस रिलीज़ बना लें और उसको इश्यू कर दें। तो वो कोई एक दिन था, उस दिन मीटिंग थी, और इत्तेफ़ाक से प्राइम मिनिस्टर नहीं, इत्तेफ़ाक से प्रेस सेक्रेटरी नहीं थे। तो उस सूरत में हम ये करते थे कि जो भी मुतल्लिका मिनिस्टर होता था, जिस मिनिस्टर के हवाले से वो मीटिंग हो रही होती थी, या जिस भी किसी अफ़सर के हवाले से वो मीटिंग हो रही होती थी, तो हम फिर बाद में मैं जाके उनको पकड़ता था कि सर कुछ मुझे बता दें, 2-4 पॉइंट्स बता दें कि क्या बात हुई है, ताकि मैं उससे कोई स्टोरी डेवलप कर सकूँ। तो उस दिन कोई मीटिंग थी, या मुझे याद नहीं मीटिंग क्या थी, लेकिन वो मीटिंग जो थी, वो मुशाहिद हुसैन जो उस वक़्त इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, उनकी मीटिंग थी। वही लेके आए थे कुछ लोगों को प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर के आने से थोड़ी देर पहले जब सब लोग बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने मुशाहिद साहब से कहा कि सर इसकी स्टोरी आपने मुझे बाद में कुछ पॉइंट्स वगैरह बताने हैं, ताकि मैं स्टोरी बना सकूँ, चूँकि प्रेस सेक्रेटरी नहीं है। तो मुशाहिद साहब ने मुझे कहा कि इधर बैठ जाओ आराम से, एक कुर्सी साथ पड़ी थोड़ी, इधर बैठ जाओ आराम से, और खुद ही पॉइंट्स लेना और खुद ही स्टोरी बनाना। तो मैंने उनको बताया कि नॉर्मली इंफॉर्मेशन अफसर मीटिंग में नहीं बैठता। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाओ। उनके साथ एक कुर्सी पड़ी थी। वो जब मीडिया कवरेज करके टीवी टीवी टीम और फोटोग्राफर अपनी कवरिंग करके चले गए,
تو میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا اور پوری میٹنگ میں بیٹھا رہا, پوائنٹس وغیرہ لیتا رہا. بعد میں جا کے میں نے اسٹوری بنا دی. ابھی میں اپنے دفتر میں تھا, وہ اسٹوری جو اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا کہ مجھے میسج آیا کہ آپ کو ایم ایس صاحب, ملٹری سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر بریگیڈیئر ہے, وہ یاد فرما رہے ہیں. تو وہ کبھی کبھی یاد کر لیتے تھے ایم ایس کو, کوئی چیز ہوتی تھی کہتے اس طرح فوٹو بنانی ہے, یہ کرنی ہے, وہ کرنی ہے. عام طور پہ ہم ایک قسم کا جو ہے جواب دہی تو ہماری پریس سیکرٹری کی ہی تھی, تو وہ ایم ایس بھی کوئی چیز کہہ دیتے تھے تو ہم سن لیتے تھے. تو میں اوپر گیا تو ایم ایس صاحب کے کمرے میں, تو وہ بڑے غضبناک چہرے کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میری کرسی میں کیوں بیٹھے تھے؟ اچھا, میں تو ذرا ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا میں کب آپ کی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ان کے دفتر میں آ کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں یا کبھی بیٹھا ہوں اور کسی نے ان کو بتا دی. میں نے کہا میں تو آپ کے دفتر میں کبھی آیا بھی نہیں, سوائے اس کے کبھی آپ نے بلایا ہو, تو میں کیسے آپ کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ کرنی نہیں, وہ جو میٹنگ جو ابھی تم کر کے آ رہے ہو اس میٹنگ میں تم ایم ایس کی چیئر ہوتی اس کے اوپر بیٹھے ہوتے. تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایم ایس کی چیئر ہے یا کس کی چیئر ہے, اور اس کی میرا نہیں, اور نہ مجھے یہ علم تھا کہ اس کا اتنا کوئی اس کی سینکٹیٹی یا اس کا کوئی اتنا تقدس ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی بیٹھ جائے تو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی بہت بڑا بریچ ہو جاتا ہے. تو تاہم میں نے ان کو بتایا کہ مجھے تو مشاہد حسین صاحب جو تھے میرے منسٹر, وہ ساتھ تھے میرے, ان کی میٹنگ تھی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسٹوری چاہیے, انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے پوائنٹس بنا لو. میں وہاں بیٹھ گیا. میں نے تو کسی نے مجھ کو نہیں آ کے بتایا کہ ایم ایس کی چیئر ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز تو ہوئی نہیں, تو میں تو بس بیٹھ گیا تھا. تو آپ راستہ سمجھیں تو اس کو نظر انداز کر دیں, نہیں یہ بڑا سیریس بریچ ہے اور آپ کو میں آئندہ اوپر کسی میٹنگ میں نہیں آنے دوں گا. آپ پیچھے نیچے بیٹھیں گے اور اپنے عملے کو صرف بھیجیں گے اور آپ اوپر نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب میرا تو کام ہے, مطلب میری ڈیوٹی ہے, اگر میں نہیں آتا اور کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر میں ذمہ دار ٹھہرایا جاؤں گا. اگر آپ کو مناسب لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے اور تو آپ میرے باس سے بات کر کے میری یہاں سے ٹرانسفر کروا دیں, کوئی اور افسر آ جائے گا اس کے ساتھ آپ جیسے چاہے کام کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ جائیں, آپ نے نہیں آنا, ادھر نہیں آنا, آپ نے اپنے دفتر میں جا کے بیٹھے. خیر میں چلا گیا, بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیا تماشا ہے. اور اسی کیفیت میں کئی دن گزر گیا. میں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی میں اوپر جاتا تھا, چلا جاتا تھا. میں ظاہر ہے فزیکلی تو مجھے کسی نے کبھی نہیں روکا, لیکن وہ ہمیشہ مجھے گھور کے دیکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں. اور بدمزگی, کئی دن ایک بدمزگی کی کیفیت رہی. میں نے پھر مشاہد صاحب سے ایک دن گیا ان کے دفتر, کیونکہ ان کے ساتھ میں کام کر چکا تھا, تھوڑا مجھے جانتے تھے. تو ان کے پاس گیا, ان کو جا کے میں نے قصہ سنایا کہ جی آپ نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ پرابلم ہے. میں خواہ پریشان ہوا, مجھے کام نہیں کرنے دیتے اور نہ مجھے, یا میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیں, نہ انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا ہے, نہ انہوں نے مجھے کام کرنے دیتے ہیں. تو آپ ان سے بات کریں. ہاں میں کروں گا, بات کروں گا. چلو میں آ گیا, انہوں نے کوئی بات نہیں. کچھ دن اور گزر گئے. بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں تھے. اب میری تو ڈیوٹی تھی, میں اب کیا کرتا. پھر میں اپنے سیکرٹری کے پاس گیا, سیکرٹری انفارمیشن, وہ جو بھی تھے اس وقت ان کا, میں مطلب کیا ان کا ذکر کریں, جو بھی تھے ان کے پاس گیا, ان کو میں نے قصہ سنایا. تو انہوں نے کہا ہاں میں بات کروں گا. نہیں کی. پھر میں پی آئی او کے پاس گیا, جو میرے ڈائریکٹ باس تھے, پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو بھی تھے, ان کے پاس گیا. ان کو میں نے قصہ سنایا کہ سر یا تو آپ میری وہاں سے ٹرانسفر کر دیں یا پھر آپ ان سے بات کریں کہ مجھے کام کرنے دیں. مطلب اس طرح تو کوئی کسی دن کو پرابلم ہو جائے گا, کوئی مس ہیپ ہو جائے گا, کوئی بریچ پیدا ہو جائے گا, اور پھر ہم سب لوگ ایک پریشانی میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مشاہد صاحب کو بتایا. میں نے کہا میں نے مشاہد صاحب کو بتایا, میں نے سیکرٹری صاحب کو بتایا, دونوں میں سے کسی نے ابھی تک میرے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ ان سے بات کریں یا بریگیڈیئر صاحب سے آپ ڈائریکٹ بات کر لیں. ایسی کیا بات ہے, آپ یہی میں. لیکن کسی نے بات نہیں. اسی کیفیت میں کچھ دن اور گزر گئے. ایک دن مجھے جو اس وقت پریس سیکرٹری تھے صدیق الفاروق, جن کا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ وہ جناب وہ ایک رپورٹر تھا, اس کو پرائم منسٹر نے مطلب اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کو انہوں نے پریس سیکرٹری بنا دیا, اور پھر بعد میں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے بھی چیئرمین بنے, اور پھر کوئی پراپرٹی ٹرسٹ کے بھی سربراہ رہے. تو جناب ان کا کیا مطلب داؤ لگا تھا اور کیا. یعنی ان کو ہمیشہ میڈیا میں کچھ لوگ
ہمیشہ سارے نہیں، چونکہ وہ پریس سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی خیر خواہ تو ہوں گے نا، تو وہ لوگ ان کا ہمیشہ مذاق اڑاتے. وہ مجھے صدیق الفاروق مجھے ایک دن نظر آئے. پھر وہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں ان سے بات کروں، کیونکہ اس دوسروں کی طرح میں بھی سمجھتا تھا کہ یار اس نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے تھوڑا پریشان دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں؟ میں نے کہا یہ بات ہے کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، اور ابھی جو بریگیڈیئر ہے وہ مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیتا، اور میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے منسٹر صاحب جو ہیں مجھے ڈچ کر چکے ہیں، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور اب میں اس پریشانی کے عالم میں جس طرح سے کام کر رہا ہوں، کسی دن کو پرابلم ہو جائے گا، پھر آپ بھی پریشان ہوں گے، ہم سب پریشان ہوں گے. انہوں نے کہا یار تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور میرے ساتھ. انہوں نے مجھے باقاعدہ بازو سے پکڑا اور پکڑ کے مجھے سیدھا بریگیڈیئر کے کمرے میں لے گئے، اور انہوں نے یہ کہا بریگیڈیئر سے کہ یہ ہمارا افسر ہے اور یہ یہاں پہ کام کر رہا ہے، جو بھی آپ کو اس سے شکوہ شکایت ہے یا تھی، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، آپ نے مجھے نہیں بتایا، آپ ڈائریکٹ اس افسر کو پریشان کر رہے ہیں. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی پرابلم ہے آپ اس کو کام کرنے دیں مہربانی کر کے، اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو میں پرائم منسٹر سے بات کرتا ہوں. تو بریگیڈیئر صاحب نہیں یہ تو بڑا برخوردار ہے، بس وہ خام خواہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئے بیٹھے بٹھایا انہوں نے ہمیں، چائے کھائے کے تب بھی ہم نے وہاں پیا، اور 5-7 منٹ بیٹھ کے تو واپس آ گیا، اور پھر میں اپنا کام روٹین کے مطابق کرتا رہا. بلکہ اس کے بعد وہ بریگیڈیئر نے میرا بہت خیال رکھا، بلکہ وہ اچھا ہر جگہ پہ مجھے بعض دفعہ کوئی میٹنگ شیٹنگ ایسی ہو جائے تو مجھے ایکسیس زیادہ وہ دیتے تھے، جہاں نہیں بھی ضرورت ہوتی تھی وہاں بھی انہوں نے مجھے ایکسیس دی، بہت میرا خیال رکھا. تو اب یہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو میرے اپنے مطلب آفسرس تھے منسٹری کے، انکلوڈنگ پولیٹیکل لیڈرشپ، شاہد حسین صاحب جو کہ بہت مطلب باکمال وزیر تھے، بہت قریب تھے، بہت پاورفل تھے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی، بہت کسی نے اس چھوٹے سے ایشو کے اوپر میری مدد کرنے کی مدد نہیں کی، اور نہ ہی شاید مدد کرنے کی ضرورت محسوس کی. یہ ایک مطلب عجیب و غریب قسم کا المیہ ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ معمولی بات بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے کچھ اور واقعات اس زمانے میں، جب پھر وہ کارگل ہوا، اور کارگل کے بعد انہوں نے پرویز مشرف صاحب آتے تھے اور وہ پرائم منسٹر کو ساتھ لے کے جاتے تھے ہر دفعہ ادھر اوپر گلگت وغیرہ، جہاں پہ جوانوں سے پرائم منسٹر کی ملاقاتیں اور ان کی حوصلہ افزائی اور اس قسم کی چیزیں جو جاری تھیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ امریکہ جائیں. ایک طرح سے وہ تصویر اگر مجھے شاید کہیں مل سکے، میں نے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ملی نہیں. جب وہ پرائم منسٹر کو انہوں نے الوداع کیا امریکہ جانے کے لیے لاہور سے، لاہور کیونکہ وہ ویکینڈ پہ وہاں پہنچے، اور وہاں سے پرائم منسٹر کو جا کر انہوں نے کہا کہ آپ سر امریکہ جائیں اور ہم بڑی مشکل میں ہیں، یا کیا ہے، کیا سچویشن ہے، یہ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو جناب پرائم منسٹر کو بھیجا، اور جو وہ جہاز میں ان کو سی آف کر رہے تھے، ان کو جہاز میں بٹھا رہے تھے، اس کی ایک بڑی ہی تصویر تھی جس کے اندر فل آف میسج. لیکن وہ تصویر کاش مجھے مل سکتی. اگر کوئی دوست کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ کیا تصویر تھی تو کوئی شیئر بھی کر سکتا ہے. میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، چونکہ ایک تو اس میں اس کا کیپشن دے کے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کیپشن کے حوالے سے. پھر ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ اس کی یاد نہیں ہے کہ وہ کس دن یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ روانہ ہوئے تھے لاہور سے ایئرپورٹ سے. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا. پھر تھوڑا سا اس میں زیادہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جو 12 اکتوبر کو جو ہوا تو اس وقت اتفاق سے میں ڈیوٹی پہ نہیں تھا. اس دن میں وہاں پہ نہیں تھا ڈیوٹی پہ. لیکن یہ تھوڑا 2-4 دن پہلے کی جو فضا میں ایک ٹینشن سی بنی ہوئی تھی، اس کا شاید ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا تھا. وہ اتفاق یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن پہلے گھر میں سلپ ہو کے گر پڑا، اور اس سے میری کونی کے اوپر فریکچر ہو گیا، اور وہ مجھے پھر ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا، آپریشن ہوا. تو 12 اکتوبر کو مطلب میں ڈیوٹی پہ نہیں تھا، میں نے کچھ دن میں نے چھٹیاں لے لی اس کی وجہ سے. لیکن اس شام کو جب وہ خبر آئی، اس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ ہم باہر نکلے شہر میں ایسے گھومنے پھرنے کے لیے. ایک انوائرمنٹ جو تھا، ایک ماحول جو تھا، اس کو دیکھنے کے لیے. تو ہماری تاریخ کے بہت سے افسوسناک ادوار ہیں
جن ادوار کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا، اس کے کیا نتائج نکلے، بات کہاں تک پہنچی، کیا رزلٹ نکلا، کیا کھویا کیا پایا، یہ علیحدہ بحثیں ہیں، یہ چلتی رہیں گی، اور غالباً ابھی تک تو کسی نتیجے پہ کوئی بات پہنچ نہیں سکی اور پتہ نہیں کب پہنچے گی۔ لیکن ماحول جو تھا شہر کا، اس دن ہم ایسے ہی چکر لگا رہے تھے تو ایک مطلب کشیدہ سا اور ایک اداس اور ایک سوگوار ماحول تھا کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے ملک کو کوئی ایسا ریلائبل سسٹم، اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں لا سکے سسٹم کے اندر کہ جس میں ٹرانسفر آف پاور ایک قاعدے قانون کے تحت آرام سے ہو، جس کے اندر ہر محکمہ اور ہر پبلک عہدہ رکھنے والے لوگ اپنے اپنے جو ان کا کانسٹیٹیوشن نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق اپنا کام کریں، ملک اور قوم اور عوام کی فلاح و بہبود کے سبجیکٹ کو ذہن میں رکھیں۔ تو پتہ نہیں یہ آبجیکٹو، کیونکہ یہ 2000 کی بات ہے، 1999 کی بات ہے، اس کے بعد سے اب 20-22 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد اتنی ٹربولنٹ ہسٹری رہی ہے ہماری، اتنے واقعات ہوئے ہیں، اتنا اوپر نیچے۔ پھر بعد میں نے کچھ عرصہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے اس وقت چودھری امیر حسین، ان کے ساتھ بھی یعنی کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایز ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کام کیا۔ بہت سی آبزرویشنز ہیں، بہت سی افسوسناک اور بہت سے افسوسناک واقعات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ایک نارمل انسان کو، جو اس ملک کا ایک نارمل انسان ہے اور سوچنے سمجھنے والا ہے، جس کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اس کو وہ سیڈ، ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے کہ سیڈ، یعنی کہ جس طرح سے سسٹم کو سبوٹاج کیا جاتا ہے، جس طرح سے ہر آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی لگتا ہے کہ جیسے ہم اب کسی ایک پٹڑی پہ چل رہے ہیں اور شاید کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن پھر درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ پھر جیسے راستہ کہیں کھو جاتا ہے، ہم پھر کہیں بھٹک جاتے ہیں، پھر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں تھوڑی بہت ایک راستہ نظر آتا ہے کہ جیسے اس طرف جا رہے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی، تو پتہ نہیں یہ کیسی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ کب تک اس طرح سے یہ چلتا رہے گا، اور کب ہم اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پہ اور ایک باشعور قوم کے طور پہ کب ہم اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں گے۔